बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। वो आपका सांसद है जो कुछ नहीं करता आपके लिए, वो आपका सांसद से ये गूंगा जीत जाए तो क्या दिल को मुतमईनी है सकता? जो आपके बच्चों के लिए लड़ नहीं सकता, वो आपका सांसद है। बीजेपी का नाम लो, डराओ और आपका वोट हासिल करो। आपको आरएसएस के नाम से डराओ और वोट हासिल करो। आपको विश्व हिंदू परिषद के नाम से डराओ और वोट हासिल करो। नाम लेकर आपको डराकर वोट हासिल हो सकता है तो स्कूल की क्या जरूरत, कॉलेज की क्या जरूरत, अस्पताल की क्या जरूरत, अच्छे रोड की क्या जरूरत? उसको तोड़ा गया, फिर कोर्ट केस लड़ा गया और कोर्ट केस के बाद वहां पर जो मस्जिद की जो अल्लाह के घर की जगह थी, वहां पे एक भव्य राम मंदिर बनाया गया। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने, उन तमाम बीजेपी के सांसदों के सामने, उन फिनोली लश्कर के सामने फिर हम भी टीम है। और जो गूंगा खामोश बैठता है, जो आपके लिए कुछ बात नहीं कर सकता, जो आपके लिए ठहर नहीं सकता, जो आपके बच्चों के लिए लड़ नहीं सकता, वो आपका सांसद है। तो हमें कहा जाता है हम बी टीम है। हम अगर आपके लिए ठहरते हैं, आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए मर मिटते हैं, अरे आपके लिए आवाज उठाने की बुनियाद पर असदुद्दीन अवैसी साहब के गाड़ी पे गोलियां चलाई गई, जरूरत क्या ताकत है उसमें बात करने की? क्या जरूरत है आपके लिए लड़ने की? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिया, वक्त के फिरौनों के सामने ठहर कर दिया। आपका सांसद जिसको 5 साल पहले जिताया था, गूंगा बनकर, खामोश बनकर, डरपोक बनकर, गुलाम बनकर, छुप के, क्योंकि उसे पता है आपको बीजेपी के नाम से डराओ, वो काफी है। वहां पर अगर कोई उठे और उन पूरे सांसदों में अगर कोई उठकर बात करे और वहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरे बीजेपी के सांसदों के साथ खत्म करने की कोशिश की गई, उनके घर में मातम लाने की कोशिश की। क्यों की गई? क्योंकि वो बी टीम मौजूदा सांसद है, चुप बैठे हुआ था, गूंगा बन के बैठे हुआ था, उसको कोई फिक्र नहीं थी चाहे अल्लाह का घर गिरे, उसे क्या? उसे तो पता है किशनगंज के लोगों को सिर्फ बीजेपी के नाम से डराओ, वो काफी है। उसे क्यों जरूरत पड़ी आपके लिए, हमारी कौम के लिए और अल्लाह के घर के लिए उठने के लिए आवाज उठाते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपके बच्चों के लिए वो लड़ते हैं और आपके हुकूक के लिए वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ठहर कर उनको ललकारते हैं, इसलिए गोलियां चलाई। जब हाफिज जुनैद को खंजरों से गोप गोप कर मारकर उसकी मां की कोख सूनी कर दी गई। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और जो नहीं बैठे हुए हैं उनसे मेरा ये अदबन सवाल पूछ लेना और ये माजिरत के साथ पूछ लेना कि अगर मेरे सवाल में अगर उनको तकलीफ होती है तो मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर दे। यहां पे ऐसे भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। आप लोगों के भी जो वालिदैन थे वो यहां पे थे होंगे, आज दुनिया में है या नहीं है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। वो भी एक वक्त में वोट डालते थे आजादी के बाद। आजादी के बाद से लेकर अब तक हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कई पार्टियों को जिताया। आपने बाहर निकलकर वोट डाला तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आपने बाहर निकलकर वोट डाला तो उनकी बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। आपने, हमारे बुजुर्गों ने निकलकर वोट डाला तो उनकी बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। आपके वोट की ताकत से कभी मनमोहन सिंह बने, कभी नरसिम्हा राव बने, कभी देवगौड़ा बने, कभी आई.के. गुजराल बने। हमेशा आपके वोटों से ये प्रधानमंत्री बने। आपके वोट की वजह से कभी अटल बिहारी वाजपेयी तो आपके वोटों की वजह से नहीं बने। आपने कभी उनको डाला नहीं, आपने कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, इतने सालों से यहाँ के जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बुजुर्ग जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, सालों से आप लोग वोट डाल रहे हैं, तो जो ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके बुजुर्ग जब जवान थे वो भी बाहर जाके दूसरे शहरों में जाके नौकरी करते थे। तो आज के बुजुर्ग जो यहाँ पे बैठे हुए, आपने भी देखा होगा आपके जवानी के दौर में कई लोग यहाँ से निकलकर दूसरी रियासतों में जाकर वहां के शहरों में मजदूरी करते थे। तो आज के नौजवान भी यहाँ पर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर जाकर उनको मजदूरी करना पड़ा। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या फायदा हुआ आपके वोट का
جبھی بھی ہم مزدوری کرتے تھے، جبھی بھی ہم ہمارے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جاتے تھے، اور آج کے نوجوان کی بھی قسمت میں وہ ہے کہ اگر کمائی کرنا ہے، اچھی وہ کرنا ہے، اگر یہاں روزگار نہیں ملتا ہے تو دوسری شہروں میں جا کے، دوسری ریاست میں جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ یہاں پہ کہیں کسی کی بیماری ہوتی ہے تو وہاں پریشان ہوتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا ان ووٹوں کا؟ ارے بزرگوں، آپ نے جب ووٹ ڈالا جبھی بھی یہاں پہ اچھا کالج نہیں تھا، آج بھی یہاں پہ اچھا کالج نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کا ووٹ ڈالنے کا؟ جب آپ نے میرے بزرگوں جو 5-10 بار آپ نے ہر 5 سال میں ووٹ ڈالا، جبھی بھی اچھا سکول نہیں تھا، آج بھی اچھا سکول نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کے ووٹ ڈالنے کا؟ آپ جو اتنے بار جو باہر نکل کر ووٹ ڈالے، جبھی بھی اچھے کالج نہیں تھے، آج بھی اچھے کالج نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہوا آپ کے ووٹ ڈالنے کا؟ آپ جب اتنے سالوں سے جس کو بھی جتا رہے ہیں، ابھی تک ایک اچھا ہسپتال جبھی بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے، تو کیا فائدہ ہے آپ کے ووٹ ڈالنے کا؟ آپ نے کس کو جتایا، کس کو مضبوط کیا، کس کو طاقتور کیا؟ ہماری زندگی تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بتائیے ان 20 سال میں، 30 سال میں، 40 سال میں ایسا کیا فرق آ گیا جو آپ نے جس کو ووٹ ڈالا، ایسا کیا آپ کو تحفہ دے دیا کہ آج بھی وہ جیت رہا ہے؟ کچھ آپ کو دے نہیں رہے ہیں، صرف آپ سے ووٹ لے رہے ہیں۔ ہماری زندگی تو وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا بے بسی ہے جو بار بار ہم اسے ہی ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، کبھی کچھ بات نہیں کرتا، کبھی ہمارے مسائل نہیں اٹھاتا، ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتا؟ ایسی کیا مجبوری ہے ان غلاموں کو ہم ووٹ دیتے ہیں جو لوک سبھا میں جا کر 5 سال خاموش گونگوں کی طرح بیٹھتے ہیں، بات نہیں کرتے، چیت نہیں کرتے، نہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے چیختے ہیں، نہ اچھے اسپتال کے لیے چیختے ہیں، نہ بے روزگاری کے لیے چیختے ہیں، نہ اسکولوں کے لیے چیختے ہیں، نہ کالج کے لیے چیختے ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہے، ایسی کیا بے بسی ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ لوگ کیوں آپ کے لیے کام نہیں کرتے؟ یہ لوگ کیوں آپ کے اسکول کے لیے فکر نہیں کرتے؟ یہ لوگ بچوں کے کالج کے لیے یا اچھے ہسپتال کے لیے یا صاف ستھرے روڈوں کے لیے یا پل پلیا کے لیے انہوں کیوں فکر نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے آپ کو اسکول دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھے کالج دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پل پلیا دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو اچھے روڈز دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو صرف بی جے پی کا نام لو، ڈراؤ اور آپ کا ووٹ حاصل کرو۔ آپ کو آر ایس ایس کے نام سے ڈراؤ اور ووٹ حاصل کرو۔ آپ کو وشو ہندو پریشد کے نام سے ڈراؤ اور ووٹ حاصل کرو۔ جب ان کا نام لے کر آپ کو ڈرا کر ووٹ حاصل ہو سکتا ہے تو اسکول کی کیا ضرورت، کالج کی کیا ضرورت، ہسپتال کی کیا ضرورت، اچھے روڈز کی کیا ضرورت، پل پلیا کی کیا ضرورت؟ یہ سب چیزیں آپ کو دینے کی کیا ضرورت جب صرف ڈر کی بنیاد پہ آپ کو ووٹ حاصل کر سکتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ توصیف بھائی، تقریر کے ٹائم پہ نہیں۔ تو میرا آپ سے بس یہ بیان ہے، یہ کوشش ہے، یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ سوچ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اتنی کیا مجبوری ہے جو آپ ان کو ووٹ ڈالتے ہیں؟ ارے 5 سال گونگے بن کر بیٹھے رہے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، 5 سال میں انہوں نے کبھی اٹھ کر بات کی؟ ارے مدعے تو چھوڑو، آپ مجھے بتائیے جب این آر سی سی اے کی آفت آئی کوئی اٹھ کر ہمارے لیے بات کیا؟ جب این آر سی سی اے کا قانون لایا گیا کوئی اٹھ کر ہمارے لیے بات کیا؟ جب یہ ہمیں کہا گیا کہ مسلمانوں کے لیے کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں کے شہری ہے یا نہیں رہی، کوئی اٹھ کے بات کیا؟ اگر اٹھ کر بات کیا اس وقت کے پردھان منتری نریندر مودی کے سامنے، ہوم منسٹر امت شاہ کے سامنے، ان تمام بی جے پی کے سانسدوں کے سامنے، ان فنولی لشکر کے سامنے کوئی اٹھ کر آپ کے لیے بات کیے تو بیرسٹر سعود الدین اویسی بات کہے اور ان کے سامنے ٹھہر کر انہوں نے وہ کالے قانون کو پھاڑ کر ان کے منہ پہ پھینکا؟ یہ لوگوں میں کیوں طاقت نہیں تھی؟ یہ لوگوں میں وہ جگرا کیوں نہیں ہے کہ پیپر پھاڑ کر بھی ان کے منہ پہ پھینک سکے؟ اگر کل جو ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہے، کل این آر سی سی اے کے آ کر ہم سے کاغذات پوچھے جائیں گے، جب دستاویز پوچھے جائیں گے، کیا یہ گونگا اگر پھر سے جیت جائے، کیا یہ غلام اگر پھر سے جیت جائے، اگر لوگ آ کر ہم سے ہمارے کاغذات پوچھے، دستاویز پوچھے، تو کیا اس میں اتنی ہمت ہے، جرت ہے جو آپ کے بیچ میں آ کر ٹھہرے، آپ کے لیے لڑے، آپ کے لیے جھگڑے اور ان عہدیداروں کو کہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کو کاغذ بتانے کی کیا ضرورت، یہ میرے لوگ ہیں، ان کو دستاویز بنانے کی کیا ضرورت؟ کیا
طاقت ہے اس میں بات کرنے کی؟ کیا جرت ہے آپ کے لیے لڑنے کی؟ کیا ہمت ہے آپ کے لیے جھگڑنے کی؟ نہیں ہے۔ 5 سال جو گونگا بن کے بیٹھا وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ اگر وہاں پر اٹھ کر کوئی بات کرے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی بات کرے۔ شریعت میں جب دخل اندازی کی گئی کوئی اٹھ کے بات کیے؟ کوئی نہیں بات کرے، سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے گھر میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کو چھوڑ کر آئے اور اس ایوان میں شریعت کی مدالخت میں مخالفت کی، ٹھہر کے آپ کے لیے بات کی، وقت کے فرعونوں کے سامنے ٹھہر کر بات کی کہ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا حکم الہی کے بیچ میں آنے کا، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہمیں یہ کہنے کا کہ ہم کس طریقے سے جیے، ہم کس طریقے سے مرے، ہمارا کیا بٹوارا ہے۔ ہمارا حکم الہی ہماری قرآن ہے، قرآن میں جو طریقہ میں بتایا گیا ہم اس پہ چلیں گے، تم چاہے تبدیل کرو چاہے کچھ کرو، ہمارا دین ہمیں جو سکھاتا ہے اس پہ چلیں گے۔ کیا کسی اور نے بات کی؟ کسی نے بات نہیں کی۔ ہاں پھر بتائیے، پھر ہم جب آتے ہیں تو ہم کو کہا جاتا ہے ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے، ہمیں کہا جاتا ہے ہم ووٹ کٹوا ہیں۔ اے میرے بزرگوں، جب اخلاق کو گوشت پہ مارا گیا اس کے گھر کی ہمت اسدالدین اویسی بنے، کیا اس لیے بنے کہ وہ بی ٹیم ہے؟ جب حافظ جنید کو خنجروں سے گھوپ گھوپ کر مار کر اس کی ماں کی کوکھ سونی کر دی گئی تو وہاں کے اس گھر کے ہمت بنی بیرسٹر اسدالدین اویسی، کیا اس لیے بنے کیونکہ وہ بی ٹیم ہے؟ جب گجرات میں کوئی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے اس کی طاقت اسدالدین اویسی بنتے ہیں اور ہم کو بولا جاتا ہے ہم بی ٹیم ہے۔ ہندوستان کے کوئی کونے میں کوئی مسلمان مظلوم پہ کوئی بھی آفت آتی ہے ہم اس کی ہمت بنتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے ہم بی ٹیم ہے۔ ہم اگر آپ کے لیے ٹھہرتے ہیں، آپ کے لیے لڑتے ہیں، آپ کے لیے مر مٹتے ہیں، ارے آپ کے لیے آواز اٹھانے کی بنیاد پر اسدالدین اویسی صاحب کے گاڑی پہ گولیاں چلائی گئی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے گھر میں ماتم لانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ بی ٹیم ہے۔ یا آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آپ کے لیے تڑپتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے وہ لڑتے ہیں اور آپ کے حقوق کے لیے وہ نریندر مودی اور امت شاہ کے سامنے ٹھہر کر ان کو للکارتے ہیں، اس لیے گولیاں چلائی گئی۔ پھر ہم بھی ٹیم ہے۔ اور جو گونگا خاموش بیٹھتا ہے، جو آپ کے لیے کچھ بات نہیں کر سکتا، جو آپ کے لیے ٹھہر نہیں سکتا، جو آپ کے بچوں کے لیے لڑ نہیں سکتا، وہ آپ کا سانسد ہے، وہ آپ کا سانسد ہے۔ جو کچھ نہیں کرتا آپ کے لیے وہ آپ کا سانسد ہے، وہ آپ کا سانسد ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں؟ کیا ہمارے لیے یہ فکر کی بات نہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات نہیں؟ اے میرے غیور بزرگوں، اے میرے غیور نوجوانوں، بہادر نوجوانوں، حال ہی میں سانسد بلائی گئی تھی، تمام سانسد وہاں پر آئے تھے۔ کیوں بلائی گئی تھی؟ اس لیے بلائی گئی تھی کیونکہ بھویہ نام مندر بنایا گیا ہے اور اس کی تعریف کے لیے سانسد بلائی گئی تھی۔ کیا پتا ہے نا آپ کو؟ اور جب وہ بلائی گئی تمام سانسد آئے، سب نے وہاں پر بیٹھ کر بات کہی کہ اس طریقے سے بی جے پی نے محنت کی، وشو ہندو پریشد نے محنت کی، آر ایس ایس نے محنت کی، نریندر مودی نے محنت کی۔ وہاں پہ ایک مسجد تھی، اس کو توڑا گیا، پھر کورٹ کیس لڑا گیا اور کورٹ کیس کے بعد وہاں پر جو مسجد کی جو اللہ کے گھر کی جگہ تھی وہاں پہ ایک بھویہ رام مندر بنایا گیا۔ بی جے پی کی تعریف ہو رہی تھی، آر ایس ایس کی تعریف ہو رہی تھی، وشو ہندو پریشد کی تعریف ہو رہی تھی۔ ہماری اللہ کے گھر کو جہاں پہ گرایا گیا اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ جب اللہ کے گھر کو گرا کر وہاں پہ بھویہ رام مندر بنانے کی بات کی جا رہی تھی تو جو آپ کا موجودہ سانسد ہے چپ بیٹھے ہوا تھا، گونگا بن کے بیٹھے ہوا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی چاہے اللہ کا گھر گرے اسے کیا، اسے تو پتا ہے کشن گنج کے لوگوں کو صرف بی جے پی کے نام سے ڈراؤ وہ کافی ہے، اسے کیوں ضرورت پڑی آپ کے لیے، ہماری قوم کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے اٹھنے کے لیے؟ کیونکہ اسے پتا ہے آپ کو بی جے پی کے نام سے ڈراؤ وہ کافی ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی اٹھے اور ان پورے سانسدوں میں اگر کوئی اٹھ کر بات کرے اور وہاں پر نریندر مودی، امت شاہ، پورے بی جے پی کے سانسدوں کے سامنے ٹھہر کر بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد، بابری مسجد زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے دیا، وقت کے فرعونوں کے سامنے ٹھہر کر دیا۔ آپ کا سانسد جس کو 5 سال پہلے جتایا تھا، گونگا بن کر، خاموش بن کر، ڈرپوک بن کر، غلام بن کر چھپ کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا یہ لوگ ہماری نمائندگی کریں گے؟ یہ لوگ ہمارے لیے بات کریں گے؟
یہ لوگ ہمارے لیے لڑیں گے؟ ارے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا اسدالدین اویسی صاحب، اختر الایمان صاحب اور امتیاز جلیل صاحب اگر یہ تین لوگ اس سانسد میں ہو تو کیا ہمارے دل کو مطمئنی نہیں؟ اگر یہ تین لوگ اس سانسد میں ہو تو ہمارے لیے لڑنے والے سپاہی کافی نہیں؟ اگر تین لوگ اس سانسد میں ہو، ہمارے خلاف کوئی قانون بن رہا ہے جو ہماری تباہی کے بارے میں بنایا جا رہا ہے، ہمیں دبانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو یہ تین لوگ کافی نہیں وہاں پر اٹھ کر ٹھہر کر ہمارے لیے بات کر سکے، ہمارے لیے لڑ سکے، وقت کے فرعونوں کے سامنے جھجوڑ سکے؟ کیا یہ تین سے امید ہے یا نہیں؟ دل کو مطمئنی ہے یا نہیں؟ اگر وہی پھر سے یہ گونگا جیت جائے تو کیا دل کو مطمئنی ہے؟ کیا دل کو سکون ہے؟ کیا بے فکری ہے؟ وہی جائیں گے، خاموش بیٹھ جائیں گے، 5 سال میں ایک بار آنا ان کا کام ہے، بی جے پی سے ڈرانا آپ کو ان کا کام ہے۔ ارے یہ کیسا ڈر، یہ کیسا خوف،